अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सुनते हैं 1979 में कराची में होने वाले एक लर्ज़ा खेज़ जुर्म की तफ्तीशी कहानी। इस कहानी के रावी हैं इंस्पेक्टर सिराज अहमद। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम इंस्पेक्टर सिराज है और मैं अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। मैं थाना इंचार्ज के तौर पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी खिदमत देता रहा हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं ज़ालिम को जेल और मज़लूम को इंसाफ मुहैया करूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे हौलनाक केस की रुदात सुनाता हूँ, जिसने पूरे सूबे को और सूबे की पुलिस को हिला कर रख दिया था। ये रुदात सुनाने से पहले ये बता दूँ कि मैंने किरदारों और मकामात के नाम तब्दील कर दिए हैं, क्योंकि अभी इस केस से मुतालिक लोग ज़िंदा होंगे। ये साल 1979 की बात है। उस वक्त मैं कराची के इलाके औरंगी टाउन में बतौर थाना इंचार्ज तैनात था। इस केस की इब्तिदा अहले महल्ला की शिकायत से हुई थी। ये महल्ला थाने से करीब ही था। कुछ लोग थाने में शिकायत लेकर आए थे कि गली के एक मकान से शदीद बदबू आ रही है। मैंने एसआई को एक कांस्टेबल के साथ महल्ले वालों के साथ भेजा कि वो पता करे कि क्या माजरा है। कुछ ही देर बाद एसआई आलम के साथ जाने वाला कांस्टेबल महमूद इस तरह थाने में आया कि उसके चेहरे पर शदीद हिरासानी के आसार थे। उसने बताया कि जब वो मज़कूरा मकान में पहुंचे तो मकान मुकफ़्फ़िल था। उन्होंने मकान का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का भयानक तरीन मंजर देखा। पूरे मकान में शदीद किस्म की बदबू और ताफुन फैला हुआ था और मकान की तलाशी लेने पर 2 कमरों से 8 लाशें बरामद हुई हैं, जिनकी हालत बयान से बाहर है। मैंने ये सुनते ही थाने से मज़ीद 2 कांस्टेबल साथ लिए और जाए वकुआ की तरफ पैदल ही रवाना हो गए, क्योंकि वो महल्ला थाने से करीबी था। मज़कूरा मकान पर जब हम पहुँचे तो शदीद बदबू ने हमारा इस्तकबाल किया। मकान के बाहर लोगों का मजमा लगा हुआ था। मकान 3 कमरों पर मुश्तमिल था। हम सब ने अपनी अपनी नाकों पर रुमाल रखा और कमरे में दाखिल हो गए। लाशों की हालत इंतहाई ख़राब थी। चारों तरफ खून ही खून था, जो अब खुश्क हो चुका था। लाशों में कीड़े ही कीड़े भरे हुए थे, जो गोश्त खा रहे थे। हत्ता कि 5 माह के बच्चे की भी लाश की यही हालत थी। बदबू इस बला की थी कि चक्कर आ रहे थे। ताफुन इन लाशों ही की वजह से फैला हुआ था। इस बदनसीब ख़ानदान के अफराद को किसी ने तेज़ धार आले से ज़रबे शदीद लगाकर कत्ल किया था और लाशों के ज़ख्मों की हालत देखकर अंदाज़ा होता था कि कातिल ने हर फर्द को कई बार करके मौत से हमकिनार किया है, जो उसकी नफ़रत को ज़ाहिर करता था। मैंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी और मकान को सील कर दिया। माहौल में सरासीमगी फैली हुई थी। महल्ले वाले चेमगोइयाँ कर रहे थे कि ग़ुलाम हैदर के पूरे ख़ानदान को कौन कत्ल कर सकता है। ग़ुलाम हैदर इस बदनसीब ख़ानदान के सरबराह का नाम था। हर शख्स के चेहरे पर खौफ-ए-राज़ छाया हुआ था। आसपास के लोगों से इब्तिदाई पूछगछ के दौरान कोई ख़ास बात, कोई ख़ास सुराग ना मिला, सिवाय इसके कि मक़तूल ग़ुलाम हैदर, जिसकी उम्र 50 के लगभग थी, बड़ा ही मिलनसार और खुश अखलाक आदमी था। वो एक बेकरी की दुकान हिस्सेदारी में चलाता था और उसका दूसरा हिस्सेदार शकूर था और उसके हाथ के समोसे लोगों को बहुत पसंद आते थे। नेज़ उसके घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ें नहीं आती थीं। उसकी अपनी बीवी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उसकी 2 बेटियां और 2 ही बेटे थे, जिनमें एक शादीशुदा भी था और उसका 5 माह का बच्चा भी था। बेटे के अपने बाप से इख्तिलाफात रहते थे, मगर वो इतने शदीद न थे कि ऐसे हौलनाक वाक़ये को जन्म देते और फिर वो खुद और उसकी बीवी और बच्चा भी कत्ल हुए थे। इसलिए ये इम्कान तो खारिज बहस था कि ये बाप बेटे की चपकलिश का शाखसाना है। किसी को मालूम न था कि ये लर्ज़ा खेज़ वारदात कब वक़ूअ पज़ीर हुई और न ही किसी ने किसी मशकूक अफराद को देखा और न ही कोई मशकूक सरगर्मी किसी को दिखाई दी।
حالانکہ جس طرح مقتولین کو تیز دھار آلے کی ضربات سے زخمی کیا گیا تھا، ان کی چیخوں سے تو پورے محلے کو اٹھ جانا چاہیے تھا۔ میرا ذاتی اور پیشہ ورانہ تجربہ کہتا تھا کہ قاتل یا قاتلوں نے انہیں ضرور کسی قسم کا نشہ یا خواب پر گولیاں دی ہوں گی اور پھر یہ شفقانہ واردات عمل میں لائے ہوں گے۔ اس کیس کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اخبارات الگ شور مچائے ہوئے تھے۔ پولیس افسران کو اس کیس نے ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر بیک وقت 8 افراد کے قتل کی اس ہولناک واردات کے ذمہ داران کو یا ذمہ دار افراد کو جلدی سے جلد گرفتار نہ کیا گیا تو نہ صرف پورے ملک بلکہ پورے صوبے میں شدید رد عمل آئے گا۔ ایس پی سوار شاہ نے اپنے دفتر میں میٹنگ کال کی اور اس صورتحال پر تفصیلی غور شروع ہوا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر پر مختلف حلقوں سے مسلسل ٹیلی فون آ رہے تھے اور مارشل افسران کو بھی صورتحال سے مطلع کر دیا گیا تھا۔ قتل کی تفتیش بڑی باریک بینی سے کی جا رہی تھی، لیکن اب تک کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ سب پولیس افسران کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، یہ بلائنڈ کیس ہے، یہ بلائنڈ کیس ہے۔ یہ جملہ کئی افسران نے جب دہرایا تو ایس پی سوار کو غصہ آ گیا اور وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نہایت غصے سے کہا، اس بلائنڈ کیس کو ہر صورت میں اوپن ہونا پڑے گا، ورنہ ہم سب پرچون کی دکانیں کھولیں گے۔ پھر ایس پی صاحب اپنی بند مٹھی کو ہتھیلی پر مارتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے کہا، گھر کی ایک بار پھر تلاشی لی جائے۔ ہم نے پھر ایک بار گھر کی تلاشی لی، ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا تو ہمیں غلام حیدر کی جواں سال بیٹی شاہدہ کی کتاب سے ایک خط ملا۔ میری آنکھوں میں امید کی کرنیں جگمگانے لگیں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس امید نے دم توڑ دیا، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ خط کس کو لکھا گیا تھا۔ میں نے اسی نقطے پر اپنی توجہ مبذول کر لی اور یہ بھی سوچا کہ ممکن ہے کہ کسی شخص نے غلام حیدر سے شاہدہ کا رشتہ مانگا ہو اور شاہدہ بھی اس سے محبت کرتی ہو۔ غلام حیدر کے انکار کے باعث شاہدہ کے مبینہ محبوب نے پورے گھر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، حتیٰ کہ شاہدہ کو بھی۔ لیکن یہ نقطہ بھی بس مفروضے کی حد تک رہا۔ شاہدہ کے خط سے کسی بات کا سراغ نہیں مل سکتا تھا، مثلاً یہ کہ اس خط کو کس کے لیے لکھا گیا تھا اور پھر اسے پوسٹ کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ سوالات میرے ذہن میں مسلسل گردش کیے ہوئے تھے۔ گھر کی تلاشی جاری تھی اور میں خود بھی اس عمل میں شامل تھا۔ مجھے تلاشی کے دوران ایک صندوق نظر آیا۔ میں نے اس کی تلاشی لی، اس میں سوائے کپڑوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے مایوسی کے عالم میں صندوق کو الٹ دیا۔ ایک تصویر صندوق سے نکل کر زمین پر گر پڑی۔ میں نے دیکھا وہ فوج کے لباس میں ملبوس ایک شخص کی تصویر تھی۔ میں نے اس تصویر کو اور خط کو اپنی جیب میں رکھا۔ چونکہ ایس پی صاحب ہم سے رابطے میں تھے اور ان کا کہنا تھا کہ میں چھوٹی سے چھوٹی پیش رفت سے بھی انہیں آگاہ کروں، سو میں نے یہ تصویر ایس پی صاحب کو جا کر دکھائی اور کہا کہ ہمیں تلاشی کے دوران ایک خط اور یہ تصویر ملی ہے۔ تصویر کو دیکھنے کے بعد ایس پی صاحب کی نظریں خلا میں گھورنے لگیں۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے تصویر کو دوبارہ دیکھا اور بڑبڑانے کے انداز میں بولے، غیر معمولی، اور پھر مجھ سے کہا کہ فوج کی وردی میں ملبوس اس سپاہی نے ریوالور کیوں سجا رکھا ہے، جبکہ سپاہی کو ریوالور رکھنے کا استحقاق نہیں ہے۔ ادھر محلے والے ہم سے کسی بھی طرح تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ سب اتنے خوف زدہ تھے کہ ہمیں دیکھتے ہی چھپ جایا کرتے تھے۔ ہمیں ان سے صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ غلام حیدر کی بیکری کا دوسرا پارٹنر شکور ہے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بیکری پر غلام حیدر کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ اسے ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ سو ہم نے بیکری کے دوسرے حصے دار شکور سے رابطہ قائم کیا۔ شکور کو جب ہم نے تصویر دکھائی تو وہ دیکھتے ہی کہہ اٹھا، او جی، یہ تصویر تو مرحوم غلام حیدر کے بھائی طفیل کی ہے۔
یہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ خانیوال پنجاب کے۔ تم اس کو پہلے سے جانتے ہو؟ جی ہاں، یہ بیکری میں کام کر چکا ہے۔ اس کے غلام حیدر کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ ٹھیک نہیں تھے۔ غلام حیدر اس سے ڈرتا تھا۔ میں نے اپنی نگاہیں شکور کے چہرے پر گاڑ دیں اور اس کے جھوٹ سچ کی پہچان کرنے لگا۔ طفیل کے بارے میں کچھ اور معلوم ہے؟ نہیں جی۔ ہم نے تصویر کی کئی کاپیاں بنوائیں اور اسے شہر کے مختلف تھانوں میں بھیج دیا کہ وہ بتائیں کہ شخص کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے کہ نہیں۔ بالآخر منگو پیر تھانے سے ہمیں اطلاع ملی کہ مقتول غلام حیدر نے ایک FIR درج کرائی تھی جس میں اس نے الزام لگایا تھا کہ طفیل نے اس کے گھر کا سامان چوری کیا ہے۔ مزید کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ طفیل کئی اور مقدموں میں بھی ملوث رہا ہے۔ طفیل کے بارے میں مزید معلومات کے بعد ہمارے تھانے سے SI عالم اور اینٹی برگلری اسٹاف کے سب انسپکٹر یعقوب کی قیادت میں ایک پولیس پارٹی کو لاہور اور خانیوال روانہ کیا گیا۔ لاہور میں SI عالم اور سب انسپکٹر یعقوب نے غلام حیدر کی بیوی رضیہ کے بھائی سے پوچھ گچھ کی تو اس نے ایک خط دکھایا جو کہ اس کے کہنے کے مطابق رضیہ نے اسے لکھا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ اسے شک ہے کہ غلام حیدر کا پارٹنر شکور انہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ اس خط نے سارے کیس کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا اور ہمیں ایک نئی راہ پر گامزن کر دیا۔ لاہور جانے والی پارٹی نے عنایت کے توسط سے طفیل سے بھی ملاقات کی اور اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے نہایت دیش کے عالم میں شکور کو مغلظات بکنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ غلام حیدر کے باپ صوفی خیر الدین کو بھی رضیہ کا ایک ایسا ہی خط ملا تھا۔ اب صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو گئی تھی۔ اب ان خطوط کی وجہ سے شکور بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ لاہور سے جب مجھے فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو میں نے حکم دیا کہ وہ طفیل سے مکمل طور پر پوچھ گچھ کریں اور جب تک طفیل کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن نہ ہو جائیں تب تک اس کا پیچھا نہ چھوڑیں۔ ہم یہاں تفتیش کر رہے تھے اور ادھر پولیس پارٹی لاہور میں اس دو طرفہ تفتیش کے نتیجے میں ایک اہم سراغ ہاتھ لگا اور وہ یہ کہ متوفیہ رضیہ تو ان پڑھ تھی، وہ خط لکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ خطوط رضیہ کی طرف سے ہیں تو اس نے یہ کس سے لکھوائے ہیں۔ اس دوران ہمارے پولیس افسران لاہور میں مسلسل طفیل سے پوچھ گچھ کر رہے تھے اور اس پوچھ گچھ کے دوران انہیں طفیل کی بعض حرکتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، نیز اس کی باتوں سے یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ وہ شکور کو ہر قیمت پر گرفتار کرانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ان سوالوں کے تمام جوابات کے لیے طفیل کو گرفتار کر کے لاہور کے ایک مقامی تھانے میں رکھا گیا اور پھر اس سے پولیس نے کڑی پوچھ تاچھ کی تو بالآخر طفیل نے مبینہ طور پر تسلیم کر لیا کہ وہی اصل مجرم ہے اور اسی نے وہ سارے قتل کیے ہیں۔ اپنے اقبالی بیان میں طفیل نے بتایا کہ اسے غلام حیدر کی بیٹی شاہدہ کی بے راہ روی پسند نہ تھی اور یہ کہ غلام حیدر کے خاندان کی بد چلنے کی وجہ سے اس کا اپنا خاندان بھی بدنام ہو رہا تھا۔ طفیل نے بتایا کہ اس کا ارادہ بچوں کو مارنے کا نہیں تھا، لیکن غلام حیدر رضیہ اور شاہدہ کو مارنے کے بعد اچانک ہی اسے اندیشوں نے آ گھیرا کہ اگر کوئی بچہ جاگ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے یہ کے بعد دیگرے تمام لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ طفیل کو کراچی لایا گیا، یہاں اس سے تفصیلی پوچھ گچھ ہوئی۔ پولیس کے مطابق طفیل نے بتایا کہ وہ 7 نومبر کو کراچی آیا تھا۔ اسے اس کے باپ صوفی خیر الدین نے، جو اس مقدمے میں ملزم بھی تھا، سیالکوٹ کی ایک دکان سے نشہ آور گولیاں خرید کر دی تھیں تاکہ وہ تمام افراد خانہ کو بے ہوش کر کے خاموشی سے سب کو قتل کر دے۔ وہ جب غلام حیدر کے گھر پہنچا تو غلام حیدر گھر میں نہیں تھا۔ رات کے کھانے میں دال پکی تھی، لہٰذا اس نے تمام گولیاں سالن میں ملا دیں۔ خود کھانا کھائے بغیر یہ بہانہ کر کے چلا گیا
کہ وہ رات کو واپس آ کر کھانا کھائے گا۔ 8 اور 9 نومبر کی درمیانی شب وہ اس بدنصیب گھر میں داخل ہوا تو تمام مکین اپنی موت سے بے خبر گولیوں کے نشے میں بے ہوش پڑے تھے۔ غلام حیدر صحن میں سو رہا تھا، لہٰذا سب سے پہلے وہی مارا گیا اور پھر رضیہ، شاہدہ اور تمام افراد خانہ اس سفاک قاتل کا نشانہ بنتے رہے اور انسانوں کی بستی اورنگی ٹاؤن کے اس بدقسمت گھر کا فرش انسانوں ہی کے لہو سے سرخ ہو گیا۔ طفیل نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ خط جو اس نے رضیہ سے منسوب کیے تھے وہ اس نے خود ہی لکھوائے تھے۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ اس نے ان خطوط کے ذریعے پولیس کو گمراہ کر دیا ہے اور اب اس کی بجائے شکور کی گردن پولیس پکڑے گی، لیکن طفیل پر ہمارا شک اس وقت زیادہ مضبوط ہو گیا جب اس نے بتایا کہ وہ 8 نومبر کو کراچی آیا تھا۔ جب ہم نے اس سے یہ سوال کیا کہ وہ کراچی کیوں آیا تھا، اس کا کراچی آنے کا مقصد کیا تھا، تو وہ اس سوال پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی اطمینان بخش جواب نہ تھا۔ ہم نے طفیل کی نشاندہی پر خانے وال کے ایک بند مکان سے آلۂ قتل برآمد کر لیا۔ یہ مکان کافی عرصے سے بند پڑا تھا اور طفیل نے اس مکان میں اس تیز دھار خنجر کو چھپا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی نشاندہی پر ہم اس دکان تک بھی پہنچ گئے جہاں سے صوفی خیر الدین نے نشہ آور گولیاں خریدی تھیں۔ نیز ملزم کے قبضے سے وہ سامان بھی برآمد کیا گیا جو وہ غلام حیدر کے گھر سے چوری کر کے لے گیا تھا۔ ہم نے ملزمان طفیل اور اس کے باپ صوفی خیر الدین کو 17 جنوری کو خصوصی فوجی عدالت میں پیش کر دیا۔ ہم نے بڑا مضبوط کیس تیار کیا تھا اور گواہوں میں ہم نے اسسٹنٹ کمشنر خانے وال کا نام بھی شامل کیا تھا جن کی موجودگی میں ملزم کے قبضے سے وہ سامان برآمد کیا گیا جو وہ مقتول غلام حیدر کے گھر سے چوری کر کے لے گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے منشی کو بھی گواہ کے طور پر رکھا تھا جس نے طفیل کے کہنے پر وہ خطوط لکھے تھے جن میں رضیہ کی طرف سے شکور کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ قاتل یا قاتلوں نے اس واردات میں اپنے پیچھے کوئی نشان یا سراغ نہیں چھوڑے تھے اور نہ ہی واردات کا کوئی عینی شاہد تھا، لیکن میں نے اور میری ٹیم نے دن رات محنت کر کے قاتل یا قاتلوں کا سراغ لگایا اور اس کیس میں ہمیں سب سے زیادہ مدد ان خطوط سے ملی جو ملزم طفیل نے رضیہ کی طرف سے لکھوائے تھے، لیکن ان خطوط پر کراچی کے بجائے خانے وال کی مہریں تھیں جن سے ہمیں طفیل پر پختہ شک ہو گیا تھا۔ ان درندہ صفت قاتلوں کا مقدمہ پولیس حکام کی درخواست پر خصوصی فوجی عدالت میں چلایا گیا اور انہیں سزائے موت ملی۔